बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की तरफ से अपने मोहसिन जो उनके गर्दाने जाते हैं माजी में, जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़े एहसानात किए, इमरान खान साहब को इक्तदार की सीढ़ी तक लेके आए और इक्तदार की मंजिल भी दिलाई, उनके ऊपर इमरान खान साहब बल्कि उनके कपड़े उतारने का जो सिलसिला जारी है, तो वो मोहसिन भी फिर कुछ ना कुछ जवाब जो है वो अपना देते हुए नजर आ रहे हैं। इक्तदार के हवाले से बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप पहली दफा सुनेगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के साए दोबारा नजर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन की एक बड़ी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात पर भी हम बात कर लेते हैं। जो जेआईजी है, इमरान खान साहब पर जब वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद एक जेआईजी तश्कील दी गई थी। उस जेआईजी का मकसद ये था कि फैक्ट्स जो है वो तलाश करे। वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जेआईजी तश्कील दी गई थी, जबकि वफाक की तरफ से भी ऑफर किया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक जेआईजी तश्कील दे दी। वो जेआईजी काम कर रही थी अपना। तो उस जेआईजी के हवाले से जो मुलजम नवीद है, उसके वकील ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो जेआईजी जो है वो इमरान खान साहब से हदायत लेती है। ज़मान पार्क में जो इमरान खान साहब का घर है, वहाँ पर वो सारी रिपोर्ट्स और सारे फैक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं और उसको फिर वो मंजराम पर लाकर उसके ऊपर सियासत की जाती है। इस तरह की जो है बातें की जा रही थी उस जेआईजी के हवाले से। तो आज एक खबर आई है, उस खबर के मुताबिक जेआईटी के जो सरबराह हैं गुलाम महमूद डोगर, जो कि सीसीपीओ लाहौर थे, इमरान खान साहब के काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे जेआईटी के जो मेंबरान हैं उनका इख्तलाफ हुआ है। वो खबर सामने आई है। खबर यह है कि गुलाम महमूद डोगर साहब ने, एक अफसर हैं एंटी करप्शन की, उनके जरिए सारी जो तफ्तीश है मुलजम से करवाई है। जो जेआईटी के बाकी अरकान हैं उनको मुलजम तक रसाई नहीं दी, उनको मुलजम से बात ही नहीं करने दी, उनको मुलजम से जो है वो तहकीकात और तफ्तीश ही नहीं करने दी। तो अब वो जो अरकान हैं वो डेफिनेटली वो अब कैसे उसके ऊपर साइन कर सकते हैं जब उन्होंने फैक्ट्स को खुद देखा नहीं, उन्होंने फैक्ट्स फाइंडिंग नहीं की, तो वो अब दस्तखत करने को तैयार नहीं है। वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगी जेआईजी की, उस पर जब एक अरकान की भी इख्तलाफ आ जाएगा तो फिर तो उसे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इख्तलाफात की वजह से वो मुतनाज़ हो जाएगी जेआईजी की रिपोर्ट, और वो जो अज़ाइम हैं वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें बात यह है कि इमरान खान साहब चाहते भी नहीं थे कि जो है वो फैक्ट सामने आए, क्योंकि फैक्ट्स उनकी मंशा के मुताबिक होंगे भी नहीं, क्योंकि वो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो नाम तो होंगे नहीं। वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मिलिट्री क़यादत उस वक्त जो थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है, DGISI का भी नाम लेते रहे, वो अपना DGC का नाम लेते हैं, जनरल बाजवा को भी उसमें डाल दिया। ठीक है, और फिर आज उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि जेआईटी के अरकान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब और मेरा जो ताकतवर हलकों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है उसको तकवीत मिलती है इससे। अब बेसिकली इमरान खान साहब ये बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जेआईटी के अरकान में इख्तलाफ पैदा हो चुका है और वो साइन करने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब भी उसको मुतनाज़ा ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इसके ऊपर पॉलिटिकली खेलते रहें, क्योंकि एक दफा जब फैक्ट सामने आ गए वो मंशा के मुताबिक होंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, उधर मामला के मतलब वो मजीद उस पर सियासत कर नहीं सकते। असम्बली का इजलास था आज, कल इजलास तलब किया गया था, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है इजलास का। उस इजलास में वफाकी वज़रा को एंट्री नहीं मिली पंजाब असम्बली के अंदर। हालांकि वफाक है, वफाक पंजाब जो है वफाक की एक इकाई है, वफाकी वज़रा जो है वो जा सकते हैं इजलास में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। अताहत अडर साहब जो है वो मशीर हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं वज़ीर आज़म के, उनको भी नहीं उधर जाने दिया गया इजलास में, उनके भी पाबंदी लगा दी। तो इस तरह के जो मामला तो उसके ऊपर फिर वज़ीर दाखिला ने आज इस खदशे का इजहार किया है कि ये जो हरकतें हो रही हैं, जो मामला किए जा रहे हैं, इससे पंजाब में गवर्नर राज का जो इम्कान है वो बढ़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, जहांगीर तरीन साहब की एक मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। सलमान शहबाज जब से पाकिस्तान आए हैं, उनकी पहले सलमान शहबाज की लंदन में मुलाकात होती रही है जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन अब पाकिस्तान में उनकी पहली मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब से, और उस मुलाकात में ओन चौधरी साहब भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब काफी अरसे से सियासत से ऑफ है, मंजरनामे से ऑफ है, लेकिन पसे पर्दा वो बहुत सी चीजों में जो है वो एक्टिव है इनने। तो उनकी इस मुलाकात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का कोई इंपॉर्टेंट पैगाम उन्होंने पहुंचाया है। मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है उसको तय किया गया, पंजाब की सूरत हाल भी जेर बहस आई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मुलाकात में हुई है वो PTI के अंदर जो नाराज लोग हैं, जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ चलना नहीं चाहते, उस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे, कुछ लोग तो अलहदा हो गए थे, कुछ रह गए हैं।
تو وہ لوگ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں ہیں، تو ان لوگوں کا ایک وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ مناسب وقت کی بلاک بھی بن سکتا ہے، اس فارورڈ بلاک کے لیے جو ہے وہ ملاقات میں ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ اس پریشر گروپ کو کس طرح سے اور کب استعمال کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری جو ٹاپک ہے علیم خان صاحب کا جو جواب ہے عمران خان صاحب کو اور کچھ انکشافات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جویس صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو میں شروع کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے علیم خان سے پوچھا کہ کیا آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے؟ ان کا جواب تھا کہ ہم بالکل نہیں جانتے تھے، یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے، یہ انہیں ذرا ذرا پہچانتے تھے، میں سرے سے ان سے واقف نہیں تھا۔ میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا تو بنی گالا گیا تو عمران خان نے میری اور جہانگیر ترین کی اس سے ملاقات کرائی۔ عثمان بزدار، بشرا بی بی، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے عمران خان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے عمران خان تک کو ٹریپ کیا گیا، اور ٹریپ کس نے کیا؟ بشرا بی بی کے ذریعے احسن جمیل گجر اور فرح گوگی نے ٹریپ کیا۔ مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پھر پنجاب میں حماقتوں کا سلسلہ آ گیا۔ میں نے پوچھا مثلاً یہ بولے بزدار صاحب نالائق بھی تو کرپٹ بھی۔ یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز لائی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی کے پاس کمرہ لینے کے لیے گئے اور اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، لیکن یہ 2 ہفتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا۔ بزدار شروع میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ سی ایم آفس کی چھت شیشے کی ہے اور اوپنیبل ہے، اور اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا تھا اور کبھی بند کراتا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا تھا۔ یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا۔ سرکاری میٹنگز میں بھی ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی، سیکرٹری خزانہ نے 2 گھنٹے پریزنٹیشن دی۔ عثمان بزدار حیرت سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکرٹری خزانہ کو۔ میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا خان صاحب آپ کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ بس سادہ وزیر اعلیٰ تو ہے بھائی۔ وہ جب کرونا آیا تھا تو وہ خبر سامنے آئی تھی نا باہر سے کہ وہ بزدار صاحب نے پوچھا بھائی یہ کرونا کیا چیز ہے، ایک کاٹتا ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کرونا کو مچھر ٹائپ ملیریا ٹائپ کوئی وائرس ہے اور وہ کاٹ لیتا ہے۔ تو مطلب ان کی سادگی کی جو داستانیں ہیں وہ ایک نہیں ہیں، وہ تو کئی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے یہ بڑی مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نیس پاک کی جو ٹیم ہے نا وہ پریزنٹیشن کے لیے آئی وزیر اعلیٰ کے پاس، اور وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر نیس پاک یعنی کہ نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان جو ہے اس کی بات کریں، وہ ان کی پریزنٹیشن روک کر بزدار نے ابتدائی جو ہے وہ دنوں میں پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کا چھتوں، دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو پانی کی بوتلیں بیچتے تھے۔ پوری ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، کمرے میں خاموشی چھا گیا۔ وہ نیس پاک کو نیسلے سمجھ رہے تھے بزدار صاحب۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا اچھا پھر نیسلے بلڈنگز بھی بناتی ہوگی۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے۔ علیم خان ہنس کر بولے ہاں اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے تو پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا تھا۔ یہ وہی سٹوری جو پہلے بھی کئی دفعہ سامنے آ چکی ہے، فرح گوگی کے ڈی سی او ڈی پی او تک کے ریٹ جو طے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی ڈی سی او ڈی پی او لگنے کا ریٹ 3 کروڑ روپے تھا، 4 کروڑ میں کمشنر اور آر پی او کی سیٹ بکتی تھی۔ ان افسروں کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں، تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ لاہور کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے۔ گجرانوالہ کے ڈی سی نے تو یہ بات پبلکلی کہہ دی تھی۔ سی ایم کے 2 پرنسپل آفیسر اور 2 سٹاف آفیسر وصولیاں کرتے تھے۔ عثمان بزدار کا پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید ٹیکے جس کو کہتے ہیں وہ سرگنا تھا، اس کو نیب نے بھی بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے پوچھا اور پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ انسکر بولے یہ ساری کلیکشن جو تھی فرح گوگی تک جاتی تھی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے تھا صوبہ عملاً فرح گوگی اور احسن جمیل چلاتے تھے اور ان کے پیچھے بشرا بی بی تھی عمران خان صاحب کی جو موجودہ اہلیہ۔ فرح گوگی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا اور یہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے، اور پھر اس نے باقاعدہ میرا انٹرویو لیا۔ وہ حلیم خان جیسا بندہ جس نے پارٹی کو اقتدار تک پہنچایا، اس کا انٹرویو ایک وہ خاتون لے رہی ہے جس کا پی ٹی اے میں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی جس نے میرا انٹرویو لیا اور انٹرویو کے بعد مجھے صوبائی وزارت خوراک ملی۔ پنجاب اور وفاق کے سیکرٹریز کی تعیناتی سے پہلے عمران خان ان کی تصویریں بشرا بی بی کو بھجواتے تھے اور بشرا بی بی سیکٹریوں کی شکل اور نام دیکھ کر تعیناتی کا فیصلہ کرتی تھی، یعنی کہ استخارہ وغیرہ کرتی ہوں گی پر وہ۔
اور پھر وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب نوٹیفکیشن جاری کرتا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی؟ ان کا جواب تھا ہاں میں نے مطلع کیا تھا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. جب علیم خان نے یہ ساری صورتحال عمران خان کو بتائی تو علیم خان نے آگے پھر علیم خان کے ساتھ کیا ہوا وہ ذرا سنیں. وہ کہتے جی میں 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا, انہیں ساری صورتحال بتائی, درخواست کی کہ آپ مجھے وفاق میں لے آئیں, میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا. وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے 6 فروری 2019 کو نیب نے گرفتار کر لیا اور میں 100 دن نیب کی حراست میں رہا. یہ وزیر اعظم کی صورتحال بتانے کی, وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی. یعنی کہ علیم خان نے ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو پنجاب کی صورتحال ہے, تو اس کو نیب کی جیل میں بھیج دیا. یہ سب کچھ ایسے ہوتا رہا ہے نا. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے آصم منیر, انہوں نے بھی بشرا بی بی کی کرپشن کو بتایا تو عمران خان صاحب نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا, ان کی اتنی بے عزتی کر دی. ٹھیک ہے, اون چودھری نے بتایا, اس سے بھی جو ہے وہ لے لیا, اس کو بھی ہٹا دیا گیا, اس کو مشیر بنایا گیا تھا, ایڈوائزر بنایا ہوا تھا سی ایم کا, اس سے بھی وہ جو ہے وہ ایڈوائزری لے لی واپس. تو یہ صورتحال تو ہے, یہ ایک جگہ سے گواہی نہیں آ رہی ہے, کئی جگہوں سے گواہی آ رہی ہے. اور سب سے بڑی گواہی تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تھی, جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو ہٹایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے جب انہوں نے کرپشن کا بتایا. یعنی کہ عمران خان صاحب کوئی بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے تو ان کو یہ چیزیں اتنی ناگوار گزرتی تھیں کہ وہ اس بندے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں, علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جیل میں آپ شہباز شریف کا واش روم استعمال کرتے رہے؟ علیم خان صاحب ہنس کر بولے میاں شہباز شریف جانتے تھے یہ بار بار جیل آتے رہیں گے, چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لیے ایک واش روم بنوایا تھا, اس کی ٹائلیں اور کموڈ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھیں. میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے, چنانچہ مجھے ان کا واش روم استعمال کرنے کا موقع مل گیا. وہ بہرحال میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے. اب دوسری طرف وہ وجہ داری بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ وہ جو پارٹی شہباز شریف کو جیل بھجوا رہی ہے وہ انہی کے لیڈر کو اپنا واش روم تک دے رہے ہیں, ذاتی واش روم تک استعمال کرنے کے لیے. کیا آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا جی میں ملا, اور ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی عمران خان صاحب سے جب وہ رہائی کے بعد ملے تو انہوں نے پوچھا ہے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ڈی جی آئی ایس آئی تمہارے خلاف ہیں. میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی ایس آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن انہوں نے میرا کیس انہی کے کھاتے میں ڈال دیا. میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ علیم خان صاحب نے بولے بشرا بی بی, فرح گوگر ایک بزنس مین اور جنرل فیض, یہ جو 4 لوگ تھے یہ حکومت چلا رہے تھے, ہماری ساری حکومت یہ تھی. میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کنٹریبیوشن تھا؟ یہ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں, یہ نہ ہوتے یا یہ مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن. پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا؟ اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ ایک بندے کو ہیوملیٹ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ہنس کر بولے جی کیا تھا, جنرل باجوہ نے انہیں پرویز لائی اور میری چوائس دی تھی. خان کا کہنا تھا چودھری پرویز لائی چور ہیں, یہ مونس لائی کے بھی سخت خلاف تھے. ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے, یہ سے گالیاں دیتے تھے. یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے. اب یہ پہلے تھوڑی سی مزے کی بات ہے کہ مونس لائی کی کتنی مزے کی بات ہے کہ مونس لائی کو اس وقت عمران خان کا چہیتا بنا ہوا ہے, اور عمران خان مونس لائی کا جو ہے وہ فیڈرل کاسترو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے, اس نے اس کو پتہ نہیں اپنا کیا کیا بنا لیا ہوا. تو اب وہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس کو گالیاں دیا کرتے تھے, اور اس سے پچھلے جو جواب تھا علیم خان کو اس میں بتاتے کہ وہ اس کو پاگل سمجھتا تھا. مونس لائی جب وہ جیل میں تھا نیب کی تو اس کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ علاقہ کر لو کافلی کا, تو مونس لائی نے کہا وہ تو پاگل ہے, ہم اس کے بیوقوف کے پاس کہاں بھیج رہے ہیں. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق سیم رائے رکھتے تھے. اچھا خیر, اس کے بعد وہ کہتے جی کہ میرے نام پر راضی ہوئے اور مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے علیم خان صاحب بتا رہے, اور گورنر سندھ عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے. میں 2 دن بیٹھا رہا لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے. مجھے آخر میں پیغام دیا گیا خان صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے. یوں میں خاموشی سے واپس آ گیا, لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہو گئی. علیم خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنایا ہے, وہ بڑا سننے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے, میں گاڑی چلا رہا تھا, عمران خان ساتھ بیٹھے تھے. عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناؤ, میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا. میں نے کہا نام بتائیں. وہ نام لکھواتے چلے گئے, یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی. لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا. یعنی کہ حکومت میں آنے سے پہلے جس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے, حکومت میں آ کے وہ سب سے بڑا دوست بن گیا. بہرحال انہوں نے اس کا نام تو نہیں بتایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا, باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے, ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے. واہ کیا بات تھی ہمارے خان کی. یہ پوری سٹوری ہے عمران خان صاحب کی. یہ
دیکھیں عمران خان صاحب نے آج تک اپنے محسنوں کے ساتھ یہی کیا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے آئندہ۔ یہ پوری قوم کے لیے، جو بندہ اپنے دوستوں اپنے محسنوں کا سگا نہیں ہے نا، وہ یقین کریں اس قوم کا بامشکل ہی سگا ہوگا۔ میں دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے، میرا نظریاتی اختلاف ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ میرا رہے گا کہ وہ ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بے نی ہے اس کو بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔